अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद हुसैन साहब। नाज़रीन, आजकल मुल्की सियासत में तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। सियासी, अवामी और मीडिया के हलकों में भी ये बहस चल रही है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इस हवाले से अगर अपोजिशन की मेल मुलाकातों और बयानात को देखा जाए तो अब ये वाज़ेह होना शुरू हो गया है कि तहरीक अदम एतमाद के दिन करीब हैं। नंबर गेम के हवाले से भी अपोजिशन काफ़ी कॉन्फिडेंट है और नंबर गेम को डिस्टर्ब करने वाली फ़ोन कॉल्स का भी कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रही। दूसरी जानिब हुकूमत भी उतनी ही पुरएतमाद नज़र आ रही है कि अपोजिशन के ये सारे प्लान फेल होने जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मौलाना के 48 घंटे का अल्टीमेटम गुजरे भी 24 घंटे हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। इन सब बयानात की रोशनी में देखा जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की इस पुरएतमादी के पीछे आखिर वजह है क्या। कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली का सेशन बुलाने की रिक्वेजिशन तैयार कर ली है और आने वाले हफ्ते के शुरू में स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दी जाएगी। लिहाजा अब ये लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों के हालात और वाक़यात मज़ीद वाज़े कर देंगे कि गेम किसकी फेवर में जा रही है और किसके खिलाफ। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फाद साहब, वैसे आपके तज्ज़िये के साथ साथ आज अंदर की खबर भी मैंने आपसे पता करनी है कि अंदर इस वक्त नंबर गेम के हवाले से चल क्या रहा है। आज खुर्शीद शाह साहब बड़े अहम मिशन पे इस्लामाबाद आए हैं बिलावल भुट्टो साहब के कहने पे, तो उन्होंने जो अब उनका प्लान ऑफ एक्शन है उस हवाले से बात की है। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं इस पे। जी फाद साहब, रैकेट अब सामने आ गई है, जो टाइम दे रहे हैं अगले हफ्ते में वो सेशन कॉल करवाएंगे और फिर तहरीक अदम है, तो क्या होमवर्क कंप्लीट हो गया? देखिए, अब ये मामलात इस टाइम बड़े एक इंटरेस्टिंग नहज पे पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ऑपोजिशन का जो लबो लहजा है उसमें भी थोड़ा सा हमें एक कॉन्फिडेंस झलकता नज़र आ रहा है। इन्होंने कहा कि जी लॉन्ग मार्च, खुर्शीद शाह साहब ने अभी जो आपने सुनवाया, जो उन्होंने बात की कि जैसे ही लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा तो उसके बाद हम सेशन को रिक्वेजिशन करेंगे। अब लॉन्ग मार्च जो है पीपल्स पार्टी का, वो शायद 8 तारीख का और या 10 तारीख का उन्होंने बोला है, शायद जी तकरीबन 8-9 के दरमियान के वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वो यहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे सूरत हाल क्या होती है, डी चौक पे उन्हें आने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन बहरहाल अब ये इन पैरेलल दो इनके जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सामने आ रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपनी मार्च लेकर आ रहे हैं, उससे एक पब्लिक में एक बयानिया जो है उन्होंने उसको उछाला हुआ है और अच्छी वाली कवरेज भी मिल रही है। काफी कवरेज भी और लोग भी काफी ज्यादा हैं, लोग भी आ रहे हैं। पंजाब में भी शो जो है वो इतने बुरे नहीं है बिल्कुल। और हर जगह पे जहां पे वो तकरीर कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी मेरा मुतालबा है कि 5 दिन में इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, फिर कहते हैं जी 3 दिन में इस्तीफा दे दें। तो यानी उन्होंने अपनी तरफ से एक उल्टी गिनती का सिलसिला शुरू किया हुआ है और अपनी तकारीर के जरिए और इस तरह की जो एक हल्ला गुल्ला हो रहा है और एक अवामी एक मुहिम सामने जो आ रही है, उसके विजुअल सामने आ रहे हैं, उससे एक माहौल तो वो बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो असल जो है वो कहानी हो रही है, पक रही है, और वो ये कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, इसमें नंबर्स गेम कहां पे खड़ी है। अच्छा, अब देखिए इसमें इस वक्त जो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ऑपोजिशन के पास 100 तकरीबन 62 या 61 या 63 ये दो जो मेंबरान हैं उनका जो गिनती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा, क्योंकि एक तो उसमें वो है अली वजीर साहब हैं, हाँ वो जेल में, तो उनका भी क्लियर नहीं है कि भाई वोटिंग पे होगा नहीं होगा। और एक और भी एमएनए पीपल्स पार्टी के जो मुल्क से बाहर हैं, तो उनका भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो ये नंबर 161 से 163 के दरमियान है। तो यानी अगर आप ऑन द सेफ साइड देखें तो अपोजिशन को तकरीबन 10 से 11 लोग चाहिए। अब इनका ये कहना है कि हमारे पास 13 या 14 जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा, इन्होंने तो कहा कि जी वो उतने मेंबरान जो हैं पीटीआई के वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से तंग आए हुए हैं और वो उनका मलबा अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे। लेकिन ये बात थोड़ी उससे ज्यादा है। अच्छा, ये जो 13-14 लोग हैं, 12-13-14, ये नंबर थोड़ा सा एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनसे बुनियादी तौर पर कोई एक तरह का एक अग्रीमेंट हो गया है। अच्छा, और ऑपोजिशन का ये कहना है, अब जाहिर बात है इस टाइम तो ये दावे ही हैं, ऑपोजिशन का ये कहना है कि जी हमारे पास ये लोग कंफर्म्ड है। ठीक है। अच्छा, अगर ये कंफर्म्ड हैं तो फिर जो 172 का फिगर है जो आपको चाहिए वजीर आज़म इमरान खान साहब को के खिलाफ इस नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने का,
وہ اگر آپ یہ 12-13 ایڈ کریں تو وہ تو پورا ہو جاتا ہے. اس میں حکومتی جو اپوزیشن کی حکومت کی جماعتیں ہیں جو الائنس ہے وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ہاں اب یہ اہم نقطہ ہے. اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے پاس جو ہم فگر دے رہے ہیں اس میں وہ اتحادی شامل نہیں ہیں. اچھا یعنی یہ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر سے ہیں, یعنی یہ ان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اب اپوزیشن جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گی اگلے الیکشن کے لیے. اسی بنیاد پہ ان سے جو بھی معاملات طے پائے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں, اور اس پہ ہم تھوڑی سی تفصیلی بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے میں ذرا براڈ نمبرز آپ کو بتا دوں. اچھا اب صرف یہ لوگ اگر ان کے ساتھ ٹھہریں تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے نمبر سے پورے ہو گئے. لیکن اپوزیشن میں جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی رسکی گیم ہے, کیونکہ دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ماضی میں بھی جب بھی ہوئے ہیں تو حکومت کے خلاف کامیابی کسی کو نہیں ملی ہے, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ آگے سے پیچھے ہو رہے ہیں ان کے اوپر پھر ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے, ہر طرح کا. اور حکومت وقت کے پاس تو تمام تر وسائل بھی ہوتے ہیں, سرکاری وسائل بھی ہوتے ہیں, وہ کیرٹ بھی ہوتی ہے اور سٹک بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی 12-13 ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اور یہ گیم بھی نیک ٹو نیک ہے نا, بالکل اس میں سے 1-2 بھی مائنس ہو گیا تو ساری گیم الٹی ہو جائے گی. ان کو ایکچولی یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ہی انحصار کیا تو 2 یا 3 آگے پیچھے ہوئے تو سارا کام ہو جائے گا چوپٹ. اس لیے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جی ہمیں کم از کم 20 سے 22 بندے چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس اتنا کوشچن ہے کہ 2-4 اگر آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو معاملات ٹھیک رہیں گے. اچھا اب آ جائیں اتحادیوں پہ. یہ جو 12-13 کا فگر ہے اس میں یہ وہ ہے جو ابھی آج کے دن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہماری جیب میں ہے, ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 4 سے 5 وہ ہیں جن کے ہم بڑے پر امید ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, یہ جو 12 سے 13 لوگ ہیں ان میں سے اوور ویلمنگ میجورٹی پنجاب سے. ٹھیک ہے. یہ پنجاب سے. ٹھیک ہے. اور اس پہ وہ کیوں ہے وہ ابھی ہم اس پہ ذرا آتے ہیں, تھوڑا جب چھلکے اتارتے ہیں نا اس کے. صحیح ہے. لیکن اس کے اوپر جو 3-4 کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے عین ممکن ہے کہ چند ایک کے پی میں سے ہوں. اچھا. جو مولانا سے ان کا کچھ لین دین کا سلسلہ چل رہا ہے, اور 2-3 شاید سندھ سے ہوں جو کہ پیپلز پارٹی لے کے, جو وہاں سے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ لی ہوئی ہے. تو اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پاس 12-13 جو بات کر رہے ہیں وہ 15-16-17 تک چلے جائیں گے. اس کے اوپر سے ابھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اتحادیوں. اچھا اب اتحادیوں میں سے کسی نے بھی ابھی کمٹمنٹ تو نہیں کیا, اور سب سے جو ہائی پروفائل میٹنگز ہو رہی ہیں وہ تو پی ایم ایل کیو سے ہو رہی ہیں. پی ایم ایل کیو نے تو ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا, نہ ہی ایم کیو ایم نے دیا ہے, نہ ہی کسی اور نے دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ کیونکہ یہ نمبرز گیم جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی سیکرٹ تو نہیں ہے, اور گورنمنٹ کو تو پتا ہے. تو آپ دیکھا کہ ایک دم وزیر اعظم صاحب جو ہیں اب وہ چل کر اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں. پہلے پی ایم ایل کیو کے پاس گئے, اب آپ نے خبر سنی ہے کراچی جا رہے ہیں, کہ وہ کراچی جا رہے ہیں اور جی ڈی اے سے ملیں گے, جی ڈی اے سے ملیں گے, ایم کیو ایم سے ملیں گے. تو اب یہ ان کی طرف سے یہ آؤٹ ریچ شروع ہو گئی ہے کہ بھئی اگر ہمارے 12-13 لوگ ٹوٹ بھی رہے ہیں تو کم از کم اتحادیوں کو پکڑ لو. لیکن اتحادی کیا کریں گے یہ ہے بڑا سوال, اور اس کا جواب اس وقت تک یہ ہے کہ اتحادی ابھی کچھ نہیں کریں گے. اچھا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے ان کی. ویٹ اینڈ سی ہے. اچھا ویٹ اینڈ سی کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اچھا فیصلہ ہو چکا ہے. ممکن ہے, کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ کچھ اتحادیوں میں فیصلہ ہو گیا ہے, کچھ اتحادیوں میں, لیکن وہ فیصلہ ابھی سامنے نہیں آئے گا. یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہونا شروع ہوں گی جس دن وہ اسمبلی کا سیشن ریکوزیشن ہو جائے گا اور یہ جو موشن ہے, یہ ریزولوشن جو ہے نو کانفیڈنس کے لیے, یہ موو ہو جائے گی. کیونکہ جس دن وہ موو ہو گئی, ٹیبل ہو گئی, اب آپ کا وہ کلاک چل پڑی جو ابھی خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا تھا. پھر آپ کا کلاک کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آپ کو 3 دن سے پہلے آپ وہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے اور 7 دن کے بعد نہیں کرا سکتے. 3 اور 7 دن کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ ہونی ہے. تو وہ جو پیریڈ جب آئے گا تو پھر اس وقت پھر ہوں گے سارے فیصلے اور چیزیں آنی سامنے شروع ہو جائیں گی. تو اس وقت نمبرز گیم یہ ہے, یعنی کہ
بنیادی طور پر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری پوزیشن اس ٹائم اچھی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کامیابی کے قریب ہیں. آج کی یہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہو گیا فہد صاحب, ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد بات ہے کہ حکومت جو اتنی کانفیڈنٹ ہے اور جو میل ملاقاتیں وہ اتحادیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو جیسے ابھی فہد صاحب نے کہا ہے کہ 12 سے 13 لوگ وہ ہیں جو حکومتی صفوں کے اندر ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کا اس طرف فوکس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج حکومتی وزراء نے لاہور میں ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے جس میں جو اپوزیشن کی موو ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس پہ رسپانس کیا ہے انہوں نے. پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. فہد صاحب, اتحادیوں پہ تو فوکس نظر آ رہا ہے, ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ نے سٹیٹمنٹ بھی سن لی ہے, تو جو حکومتی اراکین بیٹھے ہیں جو ناراض ہیں ان سے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ فارغ ہو جائے گا. اچھا, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ناراض بھی ہیں, مختلف وجوہات ہوتی ہیں, لوکل لیول کی ہوتی ہیں, اپنے حلقے کے مسائل ہوتے ہیں اور دیگر ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جس طرح کہ میں پہلے کہہ رہا تھا وقاص کہ ان میں سے جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے, تقریباً سارے تقریباً وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ اگر یہ گورنمنٹ پنجاب کو اتنی اس طریقے سے مس ہینڈل نہ کرتی جیسے کہ انہوں نے کیا ہے تو آج شاید انہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنا اگلا الیکشن پورا پکا کرنا ہے تو ہمیں ادھر رہتے ہوئے نہیں ہوگا. یہ ہے ان کا انسینٹیو. ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد پہ ان کی بات چیت ہوئی ہے اپوزیشن سے. اچھا, اپوزیشن میں تو اس ٹائم بہت ساری جماعتیں ہیں, تو لیکن جب پنجاب میں آپ نے بات کرنی ہے تو پھر تو ایک ہی جماعت ہے, نون لیگ. تو یہ بات وہی تھی کہ جی کیا ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں, اگر وہ ادھر سے چھوڑ کے آ رہے ہیں تو ادھر ان کو کیا دیا جا رہا ہے. تو اب جو اس وقت تو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ارینجمنٹس ہوئے ہیں وہ ظاہر بات ہے اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کچھ سینسٹیوٹی تو تھی کہ بھائی ہم کیسے اپنے ایک بندے کو ہٹا کر جو کہ کسی حلقے کا ایک ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہے, ہم کسی اور کو ٹکٹ دے دیں جو کہ پی ٹی آئی کا تھا. اس کی ظاہر بات ہے اپنے اس کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ اس ساری ایکسرسائز کو مکمل کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی نہ کچھ بندوبست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ان کا بالکل ہی پکا نون لیگ کا کو تھا شخص جو کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن اتنی تگڑی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو وہاں تو اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں ہوا. لیکن جہاں جہاں ممکن تھا ان کو لگتا تھا کہ دوسری طرف سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں اور جو ان کے لوگ ہیں ان کو یہ کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں, بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, بڑی ڈیٹیل پلاننگ ہوئی ہے, بڑی لمبی لمبی میٹنگز ہوئی ہیں, اور تمام جتنے لوگ ہیں ان کو ان میں بٹھایا گیا بشمول ان کے جو اس حلقے کے ہیں جو پی ایم ایل این کے تھے. اور بالآخر اب یہ ہے کہ جی وہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, اور ان کے مطابق اپوزیشن کے مطابق سب جو ہیں وہ اس حوالے سے مطمئن ہیں. اچھا, اب اگر یہ ہو گیا ہے اور واقعی ان لوگوں کو کمٹ ہو گیا ہے کہ بھئی اب آپ کو ہم پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیں گے, تو پھر بہت حد تک عین ممکن ہے کہ یہ لوگ پکے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, لگتا یوں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے یا پبلکلی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر اتحادی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سیکیور ہیں اور سیف ہیں. وہ یہ جان کے بات نہیں کر رہے اچھا کہ ان کے اندر جو لوگ ہیں اگر وہ ہلتے ہیں تو کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں حکومت کا یہ ظاہر بات ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اور یہ گورنمنٹ وہی کر رہی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اگر ہمارے اندر سے کوئی لوگ ٹوٹ رہے ہیں تو ابھی تو ٹائم ہے کسی طریقے سے ان کو واپس لاؤ. تو یہ جو ایک رسہ کشی ہے یہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ چل رہی ہے. اور اسی لیے اپوزیشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا ہم ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اتنا حکومت کو ٹائم ملتا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان بندوں کو واپس لائے. تو یہ ظاہر بات ہے ایک یہ اس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اس میں پہلو اور یہ, حکومت کو کیسے پتا کہ کون وہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں؟ وہ کوئی اعلان کر کے تو نہیں جا رہے,
یہ تو جب سب کچھ خاموشی سے ہو رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کو بائی لاج معلوم ہے 2 وجوہات. ایک تو ویسی حکومت نظر رکھتی ہے, اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس نظر رکھنے والے بھی ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ان کی ساری مانیٹر ہو رہی ہوتی تو ایک تو وہ ہے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں وقاص جو بڑے آبویس ہیں اور وہ چھپا بھی نہیں رہے. جہانگیر ترین فیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو چلے جہانگیر ترین کا گروپ ہے, اور ظاہر بات ہے اس گروپ نے کوئی اعلان تو نہیں کیا ابھی تک تو, لیکن اس پہ ہم چلیں بعد میں بات کریں گے. لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو لوگ ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, جن کا میں نے بھی آپ کو ایک نمبر دیا ہے جو پنجاب سے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چھپا بھی نہیں رہے کہ وہ دوسری طرف بات کر رہے ہیں. اچھا, ہیں کچھ ایسے لوگ, اور اس میں سے کم از کم 2 سے 3 لوگ تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, وہ ایسے ہیں جن سے گورنمنٹ کی بات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی ابھی آپ اس طرح یہ فیصلہ نہ کریں, اور انہوں نے اس پہ کوئی جواب بھی دیا ہے. تو یعنی اب یہ دونوں طرف یہ بات چیت کچھ لوگوں کی تو اوپن بھی ہے, اوپن کے سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگ. اب یہ سامنے نہ گورنمنٹ کسی کا نام لے رہی ہے, نہ ہی اپوزیشن کسی کا نام لے رہی ہے, لیکن اندر سے سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں, یہ ادھر جانے کے چکروں میں ہیں, اور اس لیے جا رہے ہیں, اور اس طریقے سے شاید ان کو روکا جا سکے. تو یہ آج اس وقت جو بند کمروں میں جو مذاکرات چل رہے ہیں یا کوششیں چل رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ ان کو پکڑو, وہ ادھر کھینچ رہے ہیں, وہ ادھر کھینچ رہے ہیں. صحیح ہے. اور اسی لیے اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن اب اس میں زیادہ ڈیلے نہیں کرے گی, کیونکہ اگر دونوں طرف سے آپ کھینچ رہے ہیں تو حکومت کے پاس پھر ہمیشہ قوت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے دیکھیں کہ اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات کدھر جاتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس میں جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی بات کی ہے. پہلے تو کافی عرصے سے ایک پاس تھا نا, کوئی بات نہیں کر رہے تھے. آج وہ ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں لنڈن میں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب وہ گھر شفٹ ہو رہے ہیں ہاسپٹل سے, اور فوری طور پہ ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک قسم کا ان کی ترجمانی کرنی شروع کر دی ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کو ٹائم مل جاتا ہے تو وہ لائن سیدھی ہو بھی سکتی ہے, یہ بھی اپوزیشن کو ڈر ہے. دیکھیں یہ تو ہر وقت ہو سکتی ہے, یہ تو یہی وہ پاکستان میں ایک انسرٹنٹیز ہیں جو پاکستانی سیاست میں ہیں, اور اسی لیے ماضی میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی کامیاب نہیں ہوا. حالانکہ جو بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف جو ہوا تھا, اس میں تو تمام تر سٹیک ہولڈر جو تھے اس میں انوالو تھے, لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا. لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ یہ ایک قوت بھی ہوتی ہے, وسائل بھی ہوتے ہیں, اور بھی بڑے حربے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو روک سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اپوزیشن جتنی بھی پر اعتماد ہو, اس کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا فاضل, ہم نے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے, ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, کہ جو سارا پروسیس ہے تحریک عدم اعتماد کا, اس میں آئین کیا کہتا ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کہ کس طرح سے نیشنل اسمبلی میں یہ موو کی جائے گی, اور کتنے دنوں میں اسپیکر صاحب اس پہ جو ہے نا وہ آگے مزید اس کو موو کر کے پروسیس کر سکتے ہیں. اس پہ ہم نے ایک بریک لینی ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ ہیں احمد بلال محبوب صاحب, اور جو بھی آئینی معاملات ہیں, جو طریقہ کار ہوتا ہے اس قسم کی ریکوزیشن کا, جو بریک سے پہلے میں نے بات کیا ہے, تو اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ان سے ہم نے بات کرنی ہے. فاضل صاحب, آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ہے اس حوالے سے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ بلال صاحب سے بھی ہم اسی پہلے پہ تھوڑا سا مزید وضاحت لیتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو آئین میں طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل 95 ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں کہتا ہے کہ ایک ریزولوشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو ہے وہ موو جو ہے وہ کی جائے گی جب 20% جو ٹوٹل ممبرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی, وہ اس پہ دستخط کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 68 بنتا ہے, 68 لوگ سائن کر کے وہ دیں ریزولوشن, تو یہ ایک طریقے سے پھر موو ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ موو ہو جاتی ہے تو جو ووٹنگ ہونی ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ no less than 3 days and not later than 7 days. ٹھیک ہے. یعنی 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتی اور 7 دن کے بعد نہیں ہو سکتی. اس مدت میں ہر حال میں وہ ووٹنگ ہونی پڑے گی, یعنی کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس ووٹنگ کو ڈیلے کر دیں. یہ تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا. اچھا, اب اس پہ چند ایک مزید وضاحتیں ہیں جو میرے خیال ہے بلال صاحب سے جی بالکل. بلال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب, صرف یہ کلیئر کر دیجئے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ موو ہونی ہے یہ موشن, لیکن اس کے لیے جو ریکوزیشن کرنا ہے سیشن,
وہ اسپیشلی کوئی ریکوزیشن ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کو موو کرنے کے لیے, یا روٹین میں وہ جو اپنا سیشن کو ریکوزیشن کرے گی اپوزیشن اور اسی میں وہ پھر یہ موو کر دیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس سیشن کو ریکوزیشن الگ سے کرنا پڑے گا اور اس میں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر نو کانفیڈنس موشن موو کرنا چاہتے ہیں, اور نو کانفیڈنس موشن کا نوٹس جو ہے وہ بھی الگ سے سیکرٹری کو جمع کرایا جائے گا. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں, لیکن یہ دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا. نوٹس بھی دینا پڑے گا اور ریکوزیشن بھی سیشن کرنا پڑے گا. اچھا, جب یہ ریکوزیشن جسے آپ موو کرنا کہہ رہے تھے نا فہد صاحب, تھوڑی سی وضاحت کے لیے, ایکچولی موو کرنا جو ہے وہ ایک ٹیکٹیکل ٹرم ہے, وہ اسمبلی کے اندر موو کرنا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے اجازت لی جاتی ہے, پھر وہ موو کرتے ہیں, اور اس کے لیے اجازت کے لیے بھی جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی اکثریت اس کی اجازت دیتی ہے. تو موو اس وقت ہوتا ہے, اور موو کرنے کے بعد پھر وہ ٹائم ہے جو آپ نے ذکر کیا. لیکن موو کرنے سے پہلے یہ جو جمع کرائیں گے تو یہ موو کرنا نہیں ہوگا, یہ تو نوٹس دینا ہوگا. یعنی جب وہ 20% لوگ سائن کر کے وہ پیپر سیکرٹری اسمبلی کو دیں گے تو وہ ایکچولی موو کرنا نہیں ہے, وہ نوٹس دینا ہے. ٹھیک. اور جب نوٹس ہو جائے گا تو اس کے بعد موو کرنے کا پروسیجر کیا ہے پھر؟ اچھا, اس کے بعد تو اسمبلی کا اگر تو جب سیشن بلایا جائے گا ریکوزیشن کے جواب میں, جس کے لیے ظاہر ہے 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے سیشن کال کرنے کے لیے, تو 14 دن کے اندر اندر وہ کسی دن بھی اسپیکر بلا سکتے ہیں. تو جب وہ اجلاس بلا لیا جائے گا تو کم از کم ایک دن کا وقفہ ہونا چاہیے نوٹس دینے کے اور فرسٹ ورکنگ ڈے کے درمیان, جس دن یہ موو کرنے کی کاروائی ہوگی. یعنی بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتی. جب اجلاس شروع ہو گیا تو اس کے بعد اگر نوٹس آپ نے پہلے سے دیا ہوا ہے پھر تو پہلے سے دیا ہوا ہے, اگر اسی وقت دیا ہے تو ایک دن کے وقفے کے بعد فرسٹ ورکنگ ڈے کے آرڈر آف دی ڈے میں, یعنی ایجنڈا میں یہ بات شامل ہوگی کہ آپ نے نوٹس کو اس دن آپ نے یہ موشن موو کرنی ہے. تو ایک دن کے بعد جب وہ وقت آئے گا اور آرڈر آف دی ڈے, اس میں ہوتا یہ کہ اگر آپ کے پاس جو سوالوں کا ایک وقفہ ہوتا ہے, اگر وہ سوالات ہوں تو سوالات کے فوراً بعد پھر یہ موو کرنے کی کاروائی شروع ہوتی ہے. اور اگر سوالات نہ ہوں تو اسٹریٹ اوے وہ کہیں گے اسپیکر موورز کو کہ آپ اجازت طلب کریں ایوان کی. اگر وہ کھڑے ہو کے وہ کہیں گے کہ ہم یہ موو کرنا چاہتے ہیں, کوئی اگر اس کو اپوز نہ کرے تو پھر تو آٹومیٹکلی موو کرنا شروع کر دیں گے, اور اگر کوئی اسے اپوز کرے گا تو پھر وہ ایوان سے ووٹنگ کرائیں گے کہ آپ ان کو موو کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو وہ موجود لوگوں کی جو ووٹنگ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی اکثریت اگر کہہ دیتی ہے کہ ہم انہیں موو کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ موو کریں گے. بلال صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جو 14 دن کا آپ ٹائم بتا رہے ہیں تو وہ باؤنڈ ہیں انہی 14 دن میں ہر حال میں وہ کال کریں گے, یا ان کا استحقاق ہے کہ اس کو مزید ڈیلے بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ شیڈیولڈ سیشن تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹ پون کیے گئے تھے. دیکھیے وہ جو باقی سیشن ہے عام سیشن, ان کو تو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو نو کانفیڈنس موشن کے لیے ایک اجلاس بلایا جائے گا, ریکوزیشن کیا جائے گا, اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا. اچھا, وہ 14 دن کے اندر بلانا ہی بلانا ہے, بلکہ در حقیقت تو کسی اجلاس کو بھی پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا جو ریکوزیشن کیا گیا ہو. لیکن جو اجلاس اسپیکر خود بلاتے ہیں, پریزیڈنٹ بلاتے ہیں, ان کو پریزیڈنٹ چاہیں تو وہ مؤخر کر سکتے ہیں. لیکن یہ اجلاس چونکہ ریکوزیشن ہے, ممبرز نے بلایا ہے, تو اس کو 14 دن کے اندر بلانا ہی بلانا ہوتا. تو یعنی کہ اگر ہم ٹائم وائز دیکھیں تو میکسیمم اگر یہ لوگ ڈیلے کرنا چاہیں تو اسپیکر جو ہے وہ 14 دن اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, یعنی وہ 13ویں دن جو ہے وہ بلا لیں. تو 3 دن تو یعنی 13 دن اگر یہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر اگلے دن وہ موشن موو ہوتا ہے, پھر اس کے ہفتہ ایک آگے جو ہے وہ اس کو ووٹنگ کا ملتا ہے, تو یہ تقریباً منیمم جو بھی ہے وہ 3 ہفتے کی کہانی ہے. جی ہاں, اتنا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ جب وہ اسپیکر اس کا وقت مقرر کریں گے پھر کچھ تھوڑی سی ڈیبیٹ بھی ہوگی, تو 7 دن کے اندر اندر بہرحال یہ ڈیبیٹ بھی کرنی ہوئی, ڈسکشن جو بھی کرنی ہوئی, میکسیمم 7 دن موو کرنے کے 7 دن کے اندر اندر
3 दिन से पहले नहीं कर सकते और 7 दिन के बाद नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 7 डेज। तो आप ठीक कह रहे हैं, 3 हफ्ते मैक्सिमम ये कबूल खींच सकती है। दरमियान में एक तो एम्बिग्विटीज है, स्पीकर उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन बहुत ज्यादा शायद वो नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है स्पीकर के पास कि वो किसी तरीके से इसको मामले को ब्लॉक करें या सेशन को प्रोरोग कर दें, इस तरह का भी कोई उनके पास इख्तियारात हैं? नहीं, वो इस सेशन को जो इस खास मकसद के लिए बुलाया गया हो, जब तक ये मामला डिस्पोज ऑफ नहीं होगा उसको फिर वो प्रोरोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर मूव करने से पहले फॉर्मली मूव करने से पहले वो कुछ थोड़ा सा चंद चीजों में किसी और वजूहात की बिना पे उनके पास इख्तियारात होते हैं कि वो डिले कर लें, 2-4 दिन मूव ना होने दें इसे, वो शायद ये कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार मूव हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक तो ये सेशन को प्रोरोग नहीं कर सकते और एक ये 7 दिन से आगे ले जा नहीं सकते। और ये भी मुमकिन है कि वो स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर दोनों के खिलाफ बैक वक्त मूव कर दें, यानी स्पीकर के खिलाफ भी मूव कर दें और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव कर दें। मेरे ख्याल में पाबंदी तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप स्पीकर के खिलाफ ये करेंगे तो फिर वो प्रिजाइड, जब उसकी कार्रवाई शुरू होगी तो फिर स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेंगे, फिर तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा। लेकिन स्पीकर के खिलाफ मूव करने का मामला ये है कि वो चूंकि खुफिया राय दही के साथ होता है, तो अगर हुकूमत के लोग गैर हाजिर हो जाएं पूरे के पूरे और अपोजिशन के पास 172 मेंबर्स ना हो, तो फिर तो ऑटोमेटिकली किसी वोट की जरूरत ही नहीं होगी, तो वो वोटिंग ही नहीं होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर के खिलाफ मूव करने से कोई एडिशनल फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी के हैं और वो भी वही करेंगे जो स्पीकर करते। सही, ठीक हो गया। अहमद बिलाल में टाइम है एक बिलाल साहब एक फाइनल क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा कि ये जो जाहिर बात है इस पर भी बात हो रही है कि अगर ये जो अपोजिशन कह रही है कि जी हमारे पास जो है वो पीटीआई के अपने लोगों जो सफ़ों में से हैं 12, 13, 14 लोग जो हमारे साथ हैं और वो उस दिन वोट करेंगे, तो जाहिर बात है अगर वो वोटिंग के दिन वो अपोजिशन के साथ वोट करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्लॉज है वो ट्रिगर तो हो जाएगा, लेकिन वो वोट तो काउंट होगा। मेरा सवाल ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वोटिंग के अलावा भी किसी वजह से ट्रिगर हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर वो वोटिंग से पहले ये किसी तरीके से पब्लिकली ऐलान कर दें कि जी हम ऑपोजिशन के साथ वोट करेंगे और अभी वोट एक्चुअली किया नहीं है, इस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर जो है वो उनको नोटिस भेज सकता है? नहीं जी, वो तो उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 3-4 जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी वोट से रिलेटेड है, तो वो इनमें से 4 चीजों में से किसी एक चीज पे भी अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ एक्चुअली वोट दे दें, और वो वोट देने से ऑटोमेटिकली ट्रिगर तो हो जाएगा, लेकिन वो होगी नहीं ऑटो डिस्क्वालिफिकेशन। उसका भी एक लंबा प्रोसीजर है कि वो एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, एक्सप्लेनेशन आएगी मेंबर की हेड ऑफ दी पार्टी को, फिर उसके जवाब में फिर वो रेफरेंस दाखिल करेंगे, रेफरेंस की एक कॉपी स्पीकर को भेजेंगे, एक इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे, इलेक्शन कमिश्नर फिर इसे कमीशन के सामने पेश करेंगे, कमीशन पास 30 दिन होंगे 30 डेज जिसमें वो फैसला करेंगे। तो ये एक लंबा, फिर उसके बाद वो अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है अगर उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे। तो ये एक प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा जो 2-1 महीने तो लग सकता है बड़ी आसानी से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फाद साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, और अहमद बिलाल साहब ने बड़ा क्लियर किया कि उससे पहले भी वो अपनी ख्वाहिश का इजहार या उनके नाम सामने आ जाते हैं तो हुकूमत कोई कानूनी तौर पे उनके खिलाफ चाराजोई नहीं कर सकती। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फाद साहब, बिलाल साहब बता रहे थे कि उनको किसी किस्म का डर नहीं है अगर पहले उनके नाम सामने आ जाते हैं हुकूमती अरकान के जो अपोजिशन के साथ मिलना चाह रहे हैं। देखिए वो उससे फिर ये तो जाहिर हो गया कि अगर ये अपोजिशन ये फैसला करे कि उन्होंने पहले से ये बताना है कि हमारे साथ कौन लोग हैं, और उसकी मंतक ये है कि अगर वो पहले बता दें तो उससे वो लोग लॉक हो जाएंगे, आखिरी वक्त पे जो उनका आगे पीछे के जाने का जो है वो खतरा
ٹل جائے گا یا ختم ہو جائے گا. بہرحال اس پر بھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ تبھی آئے گا جب وہ ووٹ ڈالیں گے, پہلی بات. دوسرا آئی تھنک یہ بھی اس سے کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جس نے 3 ہفتے سے مہینہ لینا ہے, اور وہ ایک کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو اس سارے عرصے میں یہ معاملات آگے پیچھے چلتے رہیں گے, اور میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہے وہ اس کو ڈیلے بھی کرے گی. ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسپیکر ان کے ہیں, اور وہ یعنی اسپیکر صاحب اوپنلی جو ہے وہ گورنمنٹ کی حمایت جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا اس چیز کی. تو یہ معاملہ اب دیکھیں نا, اگر اگلے ہفتے بھی کرتے ہیں ابھی تو کلیئر ہی نہیں ہے, لیکن اگر اگلے ہفتے بھی یہ سیشن کو ریکوزیشن کرتے ہیں تو پھر یہ بات, یہ مہینہ تو پھر تقریباً گزر ہی جائے گا. جی تو میرے خیال میں یہ پورا فروری کا مہینہ بہت ہی ہائی ٹینشن مہینہ ہے, اور اس میں جو سیاسی اس ٹائم ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں شدت ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے میرا پلان یہ تھا کہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس کے بعد کا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کتنی ایک تیاری ہے اپوزیشن کی باتوں کی, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ابھی یہ پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے کہ جو اپوزیشن اب بات کر رہی ہے کہ کوئی کسی کو فون کال نہیں آئی اور نہ ہی آنے کے امکانات ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان 20-21 دن میں اسی طرح ہی ادھر سے جو ہے خاموشی رہے گی؟ اچھا, اس میں دیکھیے یہ بات تو بہت حد تک میں نے کئی جگہ سے کنفرم کی ہے. اچھا, اتحادیوں سے بھی کی ہے, اپوزیشن سے بھی کی ہے, گورنمنٹ سے بھی کی ہے. یہ چیز ویریفائی ہو رہی ہے کہ فون کالز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے اس وقت جو نو کانفیڈنس کی جو ساری یہ جو سیاست ہو رہی ہے, اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے نہیں تھے. اب کل کو کیا ہوگا وقاص, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, اور یہ خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے. اور اسی لیے اپوزیشن میں بھی تھوڑی سی یہ ایک طریقے سے ان کو بھی یہ پریشانی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ بندے رکھے ہوئے ہیں یہ کیا کافی ہیں. اگر ایسا تو نہیں کہ ہم تھوڑا اور ویٹ کر لیں, تھوڑے اور بندوں کو پکا کر لیں اس سے پہلے کہ ہم موو کریں. تو ادھر بھی اپوزیشن کے اندر بھی یہ ایک تھوڑی سی گھبراہٹ ہے کہ اگر ہم نے اتنی بڑی موو جو ہم لے کے آ رہے ہیں اگر یہ پٹ گئی تو پھر اس کا جو ہمارے اوپر نزلہ گرنا ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا. تو دونوں طرف اس ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اس ٹائم دونوں طرف کچھ حد تک گھبراہٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاں, آخری سوال میرا آپ سے کہ اگر آج کے دن تک اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی فون کال نہیں ہے, تو تحریک عدم اعتماد صرف اپوزیشن کی خواہش ہے یا کسی اور کی بھی خواہش ہے؟ دیکھیے اس میں تو ہم جس طرح مرضی اس کو تشریح کر لیں, تشریح تو آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر واقعی میں نیوٹرلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ اس ٹائم بالکل واضح ہوا ہے, تو پھر اب یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اپنے زور بازو پہ یہ جنگ لڑ رہی ہیں, اور اس میں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین, کل کے اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب آتی ہے تو اپوزیشن کی اگلے سیٹ اپ کے لیے تیاری کیا ہے, اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اپنے کل کے پروگرام میں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.